नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारी अहम तरीन ख़बरें रखने जा रहा हूँ। नाज़रीन ख़ुदकुशी की वारदात में लगातार इजाफ़ा हो रहा है। क्या 16 साला लड़की जो स्टार हो, टिकटॉक में मशहूर हो, वो ख़ुदकुशी कर सकती है? लेकिन ऐसा मामला पेश आया है। टिकटॉक से मशहूर होने वाली एक लड़की ने ख़ुदकुशी की है। इसके अलावा नाज़रीन और भी बहुत सारी ख़बरें हैं जिसमें नेपाल जैसा छोटा मुल्क आखिर हिंदुस्तान के सामने कैसे डट गया, ये सोचना और समझना हो। दिल्ली के 3000 के करीब होटलों ने चीनियों के लिए इस वक्त पाबंदी लगा दी है कि वो वहाँ करके नहीं रुक सकते। इसके अलावा टैंकर ले जा रहे कुछ ट्रेनों के दरमियान, 2 ट्रेनों के दरमियान जो है आपसी तसादुम की वजह से हादिसात पेश आने की खबरें आ रही हैं। फेसबुक में पहले लिखा लाइव कि वो जो है ख़ुदकुशी कर रहा है, फिर उसके बाद बीवी को कत्ल कर देता है, ख़ुद जो है फिर गोली मार करके ख़ुदकुशी कर लेता है। उसके बाद ये मंज़र देख करके उसका छोटा भाई आता है, वो भी ख़ुदकुशी कर लेता है गोली मार करके। ये सारी चीज़ें एक अजीब व गरीब तस्वीरें पेश कर रही है। मैं सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँगा, तस्वीरें दिखाऊँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, हमारी इन वीडियोस को दोस्तों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें और लिंक को शेयर करें। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इदारे को मजबूत करने की कोशिश करें। नाज़रीन आइए सबसे पहले आज बात करते हैं प्राइम टाइम में वसीमा की, जिसने MPSC 2020 के कामयाब मुस्लिम उम्मीदवारों में अपना नाम दर्ज करते हुए इस वक्त डिप्टी कलेक्टर बनने में कामयाब हुई हैं। जी हाँ, नांदेड़ से करीब 45 किलोमीटर जोशी सागती नामी देहात से वसीमा शेख ने अपना तालीमी सफ़र शुरू किया था। मराठी मीडियम से तालीम हासिल करते हुए 10वीं जमात में बास से और 12वीं आर्ट्स में 83% मार्क्स हासिल करते हुए मुख्तलिफ़ तालीमी मराहिल से गुज़रते हुए मेहनत की और बिलाखिर वसीमा जो है मुख्तलिफ़ अंदाज में इम्तिहान की तैयारियां करते हुए, जिसमें पॉलिटिकल साइंस और अंग्रेज़ी मज़ामिन में 50% में ग्रेजुएशन भी पास किया था उन्होंने। 50% मार्क्स हासिल करते हुए 2015 में ग्रेजुएशन मुकम्मल हुआ। 2016 में उसने स्टेट सर्विस की तैयारी शुरू की। वसीमा ने यह भी एक चैनल को बताया है कि 2016 से 2018 तक घर में रहकर उसने खूब मेहनत की और कई मुकाबला जाती इम्तिहानात दिए और क्लास 2 और क्लास 3 के मुख्तलिफ इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करते हुए उन्होंने जो है बिलहाक़िर 2019 में बतौर सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर कामयाबी हासिल की। नागपुर में उनका तकर्रुर हुआ, फिर वहीं से उन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ की इब्तिदा की। मुस्तकिल गवर्नमेंट मुलाजिमत के बावजूद यहाँ अपने पढ़ाई के सिलसिले को उन्होंने ख़त्म नहीं किया बल्कि अपनी तैयारी जारी रखी। यहाँ तक कि MBPSC की मुकम्मल तैयारी ज़ाती मेहनत से घर बैठ कर ही की और कोई क्लास ज्वाइन नहीं की। यहाँ तक कि उन्होंने इसमें कामयाबी हासिल करते हुए आज वो डिप्टी कलेक्टर के ओहदे पर फाइज हुए हैं। उनकी शादी भी 8 जून 2020 में हैदर से हुई थी और उस वक्त वो इम्तिहान में मसरूफ़ भी थी। बहरकैफ उनके शोहर ने भी उनका भरपूर साथ दिया इस इम्तिहान को देने के लिए और बिलाखिर जो है इस वक्त पूरी तरह से डिप्टी कलेक्टर बनी हैं। हम वसीमा की इस कामयाबी पर सीधी बात की जानिब से जो है मुबारकबादी पेश करते हैं। बहरकैफ नाज़रीन इस तरह की बहुत सारे लोग जो है हमें तस्वीरें वगैरह पेश करके कहते हैं कि जो है ताकि दीगर लोगों की जो है हिम्मत अफजाई हो सके, दीगर भी जो है इस मेहनत में पूरी तरह से निकल कर के जो है पूरी बहादुरी दिखाएं, अपनी तालीमी लियाकत दिखाएं। बिलखुसूस जब मुसलमानों के सिलसिले में कहा जाता है कि वो तालीमी मैदान में और दीगर बहुत सारे शोबाजात में पीछे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे हालात में जब कभी भी कोई इस तरह की कामयाबी हासिल करे तो उनकी जो है पुष्टपनाही करना, उनकी हिम्मत अफजाई करना, उनकी हौसला अफजाई करना हम तमाम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। नाज़रीन आइए अगली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं और अगली ख़बर जो है वो ख़ुदकुशियों के सिलसिले में। नाज़रीन मैं लगातार बहुत सारी ख़बरें आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। इस वक्त ये जो तस्वीर इस वक्त आप जो देख रहे हैं वो एक टिकटॉक स्टार है। उसकी उम्र जो है सिर्फ 16 साल की बताई जा रही है और सिया कक्कर इसका नाम है और इसने जो है सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा, टिकटॉक में मिलियंस इसके जो है फॉलोअर्स थे। इसने 16 साल की उम्र में जो है इस वक्त ख़ुदकुशी कर लेने की खबरें आ रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि मीडिया और एक अजीब व गरीब दुनिया, जिस दुनिया से ताल्लुक़ रखने के लिए बहुत सारे लोग अनथक कोशिश करते हैं, अपना ख्वाब देखते हैं,
ایسی دنیا سے جب اس طرح کی خبریں آتی ہیں، بالی ووڈ اداکار سشانت سنگھ راجپوت کے سلسلے میں آپ نے سنا تھا کہ کس طرح اس نے خودکشی کی، اب سیا ککر کے سلسلے میں یہ خبر آ رہی ہے کہ 16 سال کی بہت ہی چھوٹی سی عمر میں جو ہے اس نے جو ہے خودکشی کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ ایک دن پہلے اس نے جو ہے اپنے مینیجر سے بھی بات کی تھی اور وہ خوش لگ رہی تھی، لیکن اچانک اس طرح قدم اٹھانے سے جو ہے اس وقت بہت زیادہ ایک قسم کا غمگین ماحول بنا ہوا ہے۔ اس کے مینیجر کا نام ارجن سرین ہے، اس سے بات کرنے کی بات بھی کہی جا رہی ہے۔ دوسرے ایک جو ہے ٹک ٹاک میں جو مشہور ہوتے ہیں لوگ، جس کو ٹک ٹاک اسٹار کہا جاتا ہے، اس نے جو ہے اس خبر کو بتایا اور لوگوں کے سامنے لائی تھی کہ سیا ککر نے خودکشی کر لی۔ ابھی تک یہ پتہ نہیں چل سکا ہے کہ اس نے کیوں خودکشی کی، لیکن 16 سال کی چھوٹی سی عمر میں اس طرح خودکشی کرنے اور اس طرح کی واردات میں لگاتار اضافہ ہونے کی وجہ سے بہت ہی زیادہ اس وقت جو ہے تشویش کا ماحول بن گیا ہے بہت سارے اداروں میں۔ ناظرین، آئیے ہندوستان اور چین کی بات کرتے ہیں۔ ہندوستان اور چین کے درمیان تلخیوں میں اضافہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اس ماحول میں ہندوستان کے عوام اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ادارے بھی چین کے خلاف اپنی ناراضگی اظہار کر رہے ہیں۔ تازہ ترین خبریں یہ ہیں کہ دہلی کے ہوٹل اور گیسٹ ہاؤس میں چینی شہریوں کے ٹھہرنے پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ہندی نیوز پورٹل آج تک پر ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ 3000 ہوٹلز اور گیسٹ ہاؤس چینی باشندوں کو اپنے یہاں پر نہیں ٹھہرائیں گے۔ قابل ذکر یہ ہے کہ کنفیڈریشن آف آل انڈیا ٹریڈرز کیٹ نے چینی سامانوں کے بائیکاٹ کرنے کا اعلان پہلے ہی کر رکھا ہے، اور اب دہلی میں بجٹ ہوٹل سے جڑے ادارہ دہلی ہوٹل اینڈ گیسٹ ہاؤس اونرز ایسوسی ایشن نے بھی سخت قدم اٹھاتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ چین کی حرکتوں کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ دہلی کے ہوٹل اور گیسٹ ہاؤس میں اب سے کسی بھی چینی شہری کو نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ گویا کہ دہلی میں موجود تقریباً 3000 بجٹ ہوٹل اور گیسٹ ہاؤس میں اب چینی باشندوں کو انٹری نہیں ہوگی۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے چائنا سے تعلق رکھنے والے بہت سارے بزنس مین اور بہت سارے الگ الگ اداروں سے تعلق رکھنے والے، کمپنی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے آمد و رفت دلی میں بہت زیادہ جاری رہتی ہے۔ ایسے حالات میں جو ہے ہوٹلوں کا ان کو رکنے کے لیے نہ دینا یہ ان کے لیے جو ہے آسان انداز ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ایک اور خبر جو آج آئی، آندھرا پردیش کے وجے واڑہ سے چنئی جانے والی ایک مال بردار ٹرین حادثے کا شکار ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس مال بردار ٹرین میں ڈیزل ٹینکرز لگے ہوئے تھے۔ واقعہ پرکاشم ضلع کا ہے، جہاں حادثے کی وجہ سے ٹرین میں لگے 5 ٹینکرز ریل اوور برج سے ایک ندی میں گر گئی۔ اس علاقے کو باپوجی کالونی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور حادثہ سرزد ہونے کے بعد مقامی لوگوں میں افراتفری مچ گئی اور انہوں نے فوری طور پر فائر بریگیڈ کے اہلکاروں کو اس کی خبر دی ہے۔ میڈیا ذرائع سے موصول ہو رہی خبروں کے مطابق 2 ٹینکرز میں زبردست آگ لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہاں موجود لوگوں میں ایک دہشت کا ماحول پیدا ہو گیا۔ فائر بریگیڈ کے اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر ریلوے اسٹاف کی مدد سے کسی طرح آگ پر قابو پایا۔ چونکہ حادثے کی وجہ سے پٹریوں کو بھی کافی نقصان پہنچا، اس لیے اسے ٹھیک کرنے اور جائے حادثے پر صاف صفائی کا کام بھی فوری طور پر شروع کیا گیا ہے۔ ایک بہت بڑا حادثہ تھا، فی الحال جانی نقصان کا کوئی خبر نہیں آ رہی ہے، لیکن پورے ٹینکرز اور ٹرین جو ہے پوری طرح سے مال بردار ٹرینیں جل کر کے راکھ ہو گئی ہیں اور بہت زیادہ نقصان، یہاں تک بتایا جا رہا ہے کہ 80 لاکھ کے قریب کا نقصان پہنچا ہوگا، جو اوپری آیا ہے، جبکہ کروڑوں سے بھی آگے کے نقصان کی بات اور اس کے اندیشے ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ایک شخص ہے جو فیس بک میں لائیو آتا ہے، اپنی فیملی کو اطلاع کرتا ہے کہ جو ہے میں اب خودکشی کرنے جا رہا ہوں، میں اپنے ماں باپ سے لڑ جھگڑتے ہوئے، بیوی بھائیوں سے لڑ جھگڑ کر کے پریشان ہو گیا ہوں، اس وجہ سے جو ہے میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں، یہ کہتے ہوئے گھر جاتا ہے۔ پہلے اپنی بیوی کو جو ہے شوٹ کرتا ہے، پھر خود شوٹ کر کے مر جاتا ہے۔ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، اور یہ خبر جو اس وقت آ رہی ہے وہ علی گڑھ ضلع کے بورولا علاقے سے آ رہی ہے، جہاں پر شیلیندرا اور اس کی بیوی کا نام پنکی ہے، اور وشال جو اس کا بھائی ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ بھائی اور اس کی بھابھی مر کر کے گھر میں گرے ہوئے ہیں اور دونوں نے خودکشی کر لی ہے، تو اس کا بھائی وشال جب گھر آتا ہے وہ بھی وہاں پر اسی جو ہے بندوق سے خود کو گولی مار کر کے ہلاک کر لیتا ہے۔ ناظرین، ایک عجیب و غریب کہانیاں نکل کر کے اس وقت مختلف ریاستوں سے آ رہی ہیں۔ تفصیلات صرف اس کی یہی ہے کہ جو ہے شادی کے بعد سے جو ہے اس کے والدین کے ساتھ، بیوی کے ساتھ لگاتار وہ جو ہے ایک عجیب و غریب قسم کے گھریلو جھگڑوں میں ملوث تھے، اسی وجہ سے، اور لاک ڈاؤن کے بعد ذہنی پریشانیوں میں اضافہ ہوا اور پھر بہت ساری چیزیں سامنے آنے کے بعد۔ تو ناظرین، یہ خبریں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جو ہے اس وقت ذہنی دباؤ، ڈپریشن اور کورونا کی وجہ سے جو حالات بنتے ہوئے جا رہے ہیں، پہلی خبر میں نے سنایا
کہ وہ پوری طرح بہت زیادہ مشہور تھی اور لاکھوں کروڑوں کے فالوورز تھے. اس طرح کی شخصیات کی جانب سے جو ہے لگاتار خودکشیوں کی جانب بڑھتے ہوئے قدم اور لگاتار اس طرح سے آ رہی خبریں اس بات کی جانب نشاندہی کر رہے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں ایک عجیب و غریب قسم کا ڈپریشن کا ماحول بنا ہوا ہے. لوگ مالدار ہیں, سب کچھ ان کے پاس ہونے کے باوجود ذہنی سکون نہ ہونا, اور پھر جو ہے کچھ نہ ہونے کے باوجود خیر و عافیت کی زندگی گزارنا, یہ دونوں الگ الگ بہت بڑی نعمت. تو یہ خبریں جو نکل کر کے اور سرخیاں بنا رہی ہیں اور اس کو ایک بڑے پیمانے پر جو پیش بھی کی جا رہی ہیں, میڈیا جس کو بعض کو دکھاتا ہے بعض کو نہیں دکھاتا ہے, اور کووڈ-19 کے جو اثرات لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں, لاک ڈاؤن ہوگا یا نہیں ہوگا اس بات کو لے کر جس طرح بحث وغیرہ جاری ہو رہے ہیں, تمام چیزوں کے بیچ اگر یہ سوچا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ ہم اپنی جگہ رہتے ہوئے ایک خیر و عافیت کی زندگی گزار رہے ہیں, تو خود کو خوش نصیب ماننا چاہیے اس دور میں. اور اللہ کی جتنا میں بارہا اس بات کو اس لیے دہراتا ہوں کہ اس وقت حالات بہت ہی زیادہ خراب ہیں. دنیا ایک طرف سازش کے ماتحت میں چل رہی ہے اور اس کا واسی ایک سازش کے تحت جو ہے زندگی اور سانس لینے پر مجبور ہے, تو دوسری جانب جو ہے ہم اپنی گناہوں اور بدکاریوں کی وجہ سے بھی جو ہے اللہ کے عذاب کی جانب بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. ایسے حالات میں ایک طرف سازش جو دنیا کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں, دوسری جانب ہمارے گناہوں اور بدکاریوں کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی, جب یہ تمام چیزوں کو مل جلا کر کے دیکھتے ہیں اور اس بیچ میں جو ہے ہم خود کی خیر و عافیت کا اندازہ لگاتے ہیں, تو پھر اس سے بڑی کوئی نعمت فی الحال کی دنوں میں اللہ کی جانب سے نہیں ہوگی. ناظرین آئیے اب آگے بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب, اور وہ خبر ہے نیپال اور ہندوستان کی دوستی اور ناراضگی. ہم میں سے بہت سے لوگ صرف اتنا جانتے ہیں کہ ایک میپ کو لے کر کے, ایک نقشے کو لے کر کے ہندوستان نیپال سے ناراض ہے, لیکن نیپال ڈٹا ہوا ہے ہندوستان جیسے بہت بڑے ملک کے سامنے, اور نیپال ایک بہت ہی چھوٹا سا ملک ہے. لیکن اس کا اس طرح ڈٹے رہنا آخر اس کو کون سی چیز تقویت پہنچا رہی ہے؟ تازہ کشیدگی کی وجہ بہار میں سیلاب کے خدشے کے پیش نظر مرمتی کام سے متعلق ہے, جس کے لیے کاٹمانڈو نے اجازت دینے سے انکار کر دیا. اس سے قبل نیپال نے ایک نیا سیاسی نقشہ جاری کیا تھا جس میں بعض ایسے علاقوں کو نیپال کا حصہ دکھایا گیا جسے ہندوستان اپنا قرار دیتا ہے. اس کے بعد دونوں ملکوں کی سرحد پر فائرنگ کے ایک واقعے میں ایک ہندوستانی شہری کی موت بھی واقع ہو چکی ہے. پچھلے 2 ہفتوں کے دوران پیش آنے والی ان واقعات پر ہندوستان سخت خفا ہے, تاہم یہ واقعات ہندوستان کے اپنی قریبی پڑوسی ملک کے ساتھ تعلقات میں بڑھتی ہوئی خلیج کا پتہ دیتے ہیں. نیپال کی ندیوں سے آنے والا پانی ہر سال برسات کے دنوں میں جنوبی بہار کے لیے بہت بڑی تباہی لے کر کے آتا ہے. ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں, مکانات منہدم ہو جاتے ہیں اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں. اس مصیبت پر قابو پانے کے لیے ہندوستان نے نیپال کی سرحد سے ملحق بہار کے مشرقی چمپارن ضلع میں لال باکیا ندی پر کئی برس پہلے گنڈک ڈیم تعمیر کرایا تھا, جسے تقریباً ہر سال مرمت کی ضرورت ہوتی ہے. اس بار بھی جب ہندوستانی حکام اس مرمت کے لیے گئے تو نیپالی حکام نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا اور کہا کہ اس پشتے سے 500 میٹر تک کا علاقہ نیپال کا ہے. اطلاعات یہ بھی ملی کہ ہندوستانی حکام نیپال کی اس رویے سے حیرت زدہ رہ گئے, کیونکہ ماضی میں ایسا کبھی نہیں ہوا. ہندوستان کی پریشانی یہ بھی ہے کہ برسات کا موسم شروع ہو چکا ہے اور سیلاب کا خطرہ سر پر آن کھڑا ہے. بہار کی حکومت نے ہندوستانی وزارت خارجہ سے رجوع کیا ہے اور اپیل کی کہ مرکزی حکومت اس مسئلے کو جلد سے جلد حل کرنے کے لیے نیپال سے بات کرے. ہندوستانی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ دونوں ملکوں کے رشتوں میں تلخی اسی وقت شروع ہو گئی تھی جب 2015 میں نیپال نے اپنا نیا آئین منظور کیا اور اس کے خلاف ہندوستانی نژاد مدھیشوں نے مظاہرے شروع کر کے ہندوستان سے نیپال جانے والی سڑک بلاک کر دی. اس سڑک کی بندش کے باعث نیپال کو کئی مہینوں تک اقتصادی پریشانیوں کا سامنا رہا. کٹھمنڈو نے اس صورتحال کے لیے ہندوستان کو مورد الزام ٹھہرایا تھا. پچھلے دنوں جب وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ہندوؤں کے لیے انتہائی مقدس چین میں واقع کیلاش مانسرور پہاڑ تک جانے کے لیے ریاست اتراکھنڈ میں ایک سڑک کا افتتاح کیا تو نیپال کی ناراضگی مزید بڑھ گئی. نیپال کا موقف ہے کہ کالا پانی, لیپو لیک اور لمبیا دھورا کے جس راستے سے سڑک گزرتی ہے وہ علاقے نیپال کے ہیں. نیپال کی حکومت نے پارلیمنٹ میں آنند فانند ملک کا نیا نقشہ پیش کر دیا جس میں ان علاقوں کو نیپال کا حصہ دکھایا گیا. نیپال میں قوم پرستی کی فضا میں تمام سیاسی جماعتوں نے اس کی مکمل حمایت کی اور نیپالی صدر کے دستخط کے بعد اب یہ نقشہ باضابطہ طور پر منظور کر لیا گیا. ہندوستان نے نیپال کے اس فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کیا. یہ نقشہ تاریخی حقائق اور شواہد کے برعکس ہے کہا. اس پس منظر میں اب بہار کے بعض علاقوں پر نیپال کا دعویٰ کشیدگی میں اضافہ کر سکتا ہے.
اس دوران نیپالی پارلیمان نے شہریت قانون میں ترمیم کو بھی منظوری دے دی۔ نئی ترمیم کے بعد نیپالی مردوں سے شادی کرنے والی غیر نیپالی خواتین کو 7 برس تک شہریت نہیں ملے گی۔ اب تک کے قانون کے مطابق شادی کے فوراً بعد ہی انہیں نیپال کی شہریت حاصل ہو جاتی تھی۔ نئے قانون کی روح سے ان کے لیے کئی سماجی اور اقتصادی مسائل بھی پیدا ہوں گے۔ ترمیم شدہ شہریت قانون کی روح سے اب نیپال کی شہریت حاصل کرنے والے غیر نیپالی افراد اعلیٰ حکومتی عہدوں پر فائز نہیں ہو سکیں گے۔ ان میں صدر، وزیر اعظم، گورنر، وزیر اعلیٰ، اسپیکر، مسلح افواج کے سربراہ اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سربراہ کے عہدے شامل ہیں۔ یعنی کہ نیپال پوری طرح سے اپنے قانون کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ چونکہ بہار اور مختلف علاقوں کے بارڈر میں نیپال پڑتا ہے تو تجارتی تعلقات کے ساتھ ساتھ سماجی اور معاشرتی تعلقات بھی ہوتے ہیں۔ بالخصوص بہار کے وہ علاقے جو نیپال کے بارڈر میں ہوتے ہیں، ہندوستان کے حصے میں آتے ہیں، وہاں کے لوگ اکثر نیپالی خواتین سے شادی کرتے ہیں یا وہاں کے لوگ جو یہاں کے لوگوں سے شادی کرتے ہیں۔ ایسے حالات میں جو لگاتار قوانین بدلتے جا رہے ہیں اور نیپال جس انداز میں جو ڈٹا ہوا ہے اپنے فیصلوں پر اور ہندوستان کو آنکھیں دکھا رہا ہے، اور دوسری جانب چین جس طرح سے جو ہے پوری طرح اس وقت ہندوستان کے بارڈر میں گھس کر کے یا وہاں کے علاقوں میں گھس کر کے گنڈا گردی اور دہشت گردی دکھا رہا ہے، ایسے حالات میں محسوس یہ کیا جا رہا ہے کہ جو ہے اس وقت ہندوستان کے وہ حصے جو بارڈرز پر آتے ہیں وہ حصے اس وقت جو ہے پوری طرح سے غیر محفوظ نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے اپوزیشن لگاتار مرکزی حکومت پر اس وقت جو ہے نشانہ بناتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ بہرحال ناظرین، یہ وہ کچھ حقائق تھے جو آپ لوگوں کے سامنے آنا ضروری تھا، جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ بہرحال مجھے یہاں پر اجازت دیں، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔